अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी राइटर ज़रनैन आरज़ू। रोशन मुस्तकबिल की थर्ड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कभी कभी पहली रात ही पूरी कहानी का रंग तय कर देती है, मगर ऐना को अभी अंदाज़ा नहीं था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। ऐना ने उस घर की दहलीज पर कदम तो रख दिया था, मगर उसे अब महसूस हो रहा था कि वो इस घर का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। हर सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती, हर रात उसे ये याद दिला देती कि उसकी जगह कहीं और नहीं है। मगर ऐना को अभी नहीं पता था कि जो होने वाला है वो सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए थर्ड एपिसोड का आगाज़ करते हैं। कहाँ घर में वो हर वक्त धम्मा चौकड़ी मचाए रखती, हुल्लड़बाजी बर्पा रखती, और कहाँ इस घर में बातें करने को तरस गई थी। ओह बेजी, ये आपने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया। बारहा उसने ख्यालों में बेजी से शिकवा किया था, लेकिन ये शिकवा वो कभी बेजी के सामने ज़बान पर ना ला सकी। अव्वल तो ये कि वो शादी के बाद एक दो बार ही बेजी की तरफ आई थी, और बाद में इशरत बेगम ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। देखो लड़की, मैं अब चाहती हूँ कि तुम घरदारी में दिल लगाओ। यूँ हर दूसरे दिन मेके जाती रहीं तो बस चुका घर। वो सर झुकाए खामोशी से सुनती रहती। इस घराने के कुछ असूल हैं और तुम्हें इन असूलों की पाबंदी करना ही होगी। तुम यहाँ बहू बनकर तो चली आई, लेकिन सही मानों में हम तुम्हें बहू तभी तस्लीम करेंगे जब तुम मेरे मायार पर पूरी उतरोगी, जब मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाऊंगी। इतना समझ लो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। जी मंतक थी, इम्तिहान लेना और परखना तो शादी से पहले चाहिए था। घर की इज्जत और बहू बनाने के बाद ये आजमाइश कैसी। उसके सारे जेवर, उसके सारे कीमती कपड़े भी इशरत बेगम ने यही कहकर कब्जे में कर लिए कि जब वो उसे हकीकी मानों में बहू तस्लीम करेंगी तब पहनने को देंगी। वो कोई चोर थी क्या जो सारे जेवरात लेकर चंपत हो जाती। चलो मान लिया उस पर एतमाद नहीं करना चाहती थी वो, लेकिन उसके मेके की तरफ के जेवरात पे क्यों साबन के बैठ गई थी वो। ऐना तल्ख सोचों के दरमियान उलझती रहती। सुन रही हो ना लड़की, इस घर की एक भी बात तुम्हारे मेके वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब अपने उजड़ने की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। उसका घर बसा ही कब था जो उजड़ने का खौफ होता। बारहा उसके दिल ने उसे बगावत पर उकसाया कि वो सारी पाबंदियाँ किस लिए बर्दाश्त करे, किसके लिए इस घुटन और अजियतनाक माहौल में वक्त गुजारे। क्या महज उस शख्स के लिए जिसके लिए वो हनूज अजनबी थी। क्या बेजी उस शख्स की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाया करती थी, उसी बोदे और डरपोक शख्स की तारीफ़ में जो अपनी माँ के रवैये पर एहतजाज तक करने की हिम्मत नहीं रखता था। क्या उस शख्स के अपने कोई जज्बात नहीं थे, कोई ख़यालात नहीं थे, कोई एहसासात नहीं थे। वो इतना बेहिस और पत्थर क्यों था। उसमें मर्दानगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी शायद, वरना वो इशरत बेगम के ज़ालमाना रवैये पर ज़रूर दिल मिलाता। मगर यूँ महसूस होता था जैसे इस सारी कार्रवाई में उसका अपना अमल दखल भी हो। निकाह के बाद इशरत बेगम ने जहेज़ की कितनी ही लंबी लिस्ट बनाकर बेजी को थमा दी थी। मेरे बेटे के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे घरानों की लड़कियों के रिश्ते थे, लेकिन मैंने उन सबको रिजेक्ट करके आप लोगों को तरजीह दी। अब आप सबको ये मुतालबे पूरे करने होंगे ताकि ख़ानदान में हमारी नाक ना कट जाए। इशरत बेगम तो कहकर चलती बनी, लेकिन बेजी तिवरा गई। बाकी चीज़ों का तो किसी न किसी तरह इंतज़ाम हो जाता, लेकिन जहेज़ में किया स्पोर्टेज का जो मुतालबा था वो हाथों के तोते उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अब क्या होगा बेजी। चचीबी ने सर हाथों में थाम लिया। बड़ी ताई भी दांतों में उंगली दबाए खड़ी थी। होना क्या है, किसी न किसी तरह इस मुतालबे को पूरा करना होगा। लड़की का मामला है, अब कुछ नहीं हो सकता, निकाह हो चुका है। तो क्या हुआ बेजी, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। मैं अपने ज़ई से उसे ब्याहूँगी। हश सितारा, ऐसा भूल कर भी मत कहना दोबारा। ऐना हमारे पास उन लोगों की अमानत है। लेकिन बेजी, ऐसे लालची लोगों का मुंह हम कब तक भरते रहेंगे। अगर हम उनके सारे मुतालबे पूरे कर देंगे तो वो दोबारा किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करेंगे। बस तुम हारून और परवेज़ से बात करो, सब इंतज़ाम तो हर हाल में करना होगा। वो सारे तो खामोश हो गए, लेकिन ऐना भिनाती चली आई। मैं ऐसे लोगों में कतई जाना पसंद नहीं करूँगी बेजी, जो लड़कों का सौदा करते हों। उन्हें अपने बेटे के जहाँ ऊँचे दाम मिलते हैं वहीं का रुख करें। मुझे रिश्ते से इनकार है। अब बदा रहना, ख़ानदान में बुज़ुर्गों की पगड़ी उछलवाएगी क्या। बेजी ने तंबी की। जानते बूझते मक्खी निगलना बेवकूफ़ी है बेजी। हम कब तक इन लोगों के मुतालबे पूरे करते रहेंगे। शादी के बाद भी अगर इन लोगों ने मुंह फाड़े रखा तो हम तो हर बार बेटी के ख्याल से पिसते रहेंगे। ऐना बोली तो बोलती चली गई। बको मत और अपने कमरे में जाओ।
بچوں کو بڑوں کے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں. کیا صحیح اور کیا غلط یہ سوچنا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں. بیجی نے ان کا ہر مطالبہ پورا کر دیا تھا. اس کے جہیز میں لائی ہوئی کیا اسپورٹیج پر تو عشرت بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ چڑھی پھرتی. 50 لاکھ اپنے نام سے بینک میں ڈلوا دیے تھے. اس پر بھی ان کا اس قسم کا اذیت ناک رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. کئی بار اس کا دل چاہا کہ منہ بھر کے کہہ دے آپ نے اپنا لڑکا ایک نیو برینڈ گاڑی اور 50 لاکھ کے عوض فروخت کر دیا ہے، پھر کس ناطے سے اس پر اپنا حق جتاتی ہیں؟ وہ میرا زر خرید غلام ہے، اسے میری خدمت میں حاضر رہنا چاہیے، لیکن آپ اسے میرے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی. ایسے باغی خیالات اس کے ذہن میں ایک دو لمحوں کو اپنا تسلط جماتے اور پھر رفع ہو جاتے. وہ شریف گھرانے کی لڑکی تھی، اور شریف گھرانے کی لڑکیوں کے لیے شوہر جیسا بھی ہو مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے. تو پھر وہ کیسے اتنے کڑوے خیالات آشکار کر دیتی؟ لیکن وہ آخر انسان تھی، پتھر تو نہیں تھی جو اس اذیت ناک ماحول کی گھٹن اس کے اعصاب پر سوار نہ ہوتی. اور اے اینا، یہاں بالکنی میں کیوں کھڑی ہو؟ چلو نیچے، سب گرما گرم چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سندس اس کی پشت پر تھی. وہ ایک گہرا سانس بھر کر پلٹی. سندس بہت فریش تھی، ایک دم تر و تازہ. کبھی یہی تازگی اس کا بھی مقدر تھی. اینا دل گرفتہ ہو گئی. کیا سوچنے لگی اینا جی؟ میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی. تم چلو میں آتی ہوں. اس نے ٹالا. جی نہیں، زئی اور شہزاد کا آرڈر ہے کہ آپ کو ساتھ ہی لے کر آؤں. کیوں؟ اس زئی کو مجھ پر حکم چلانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ چڑ گئی. تبھی دروازے سے زئی کی آواز اس کے کانوں میں چلی آئی. وہ دروازے کے فریم میں فٹ کھڑا تھا. تم پر حکم چلانے کی ضرورت صرف زئی ہی جانتا ہے محترمہ. تمہاری اس سڑی ہوئی بوتھی کو مسکراتے دیکھنا سب کی شدید خواہش ہے، اسی لیے تم حکم اور روب سے ہی قابو میں آ سکتی ہو. چلو نیچے، میں نے تمہارے لیے 5-6 برگرز اور 1 درجن سموسوں کا انتظام کیا ہے. آئی نو اتنے سے تمہارا معدہ بھرنے والا نہیں، لیکن کیا کروں یار، اس سے زیادہ فضول خرچی کی اجازت میری جیب نہیں دیتی. ویسے اگر آؤٹنگ پر چلنے کا وعدہ کرو تو پرومس جو کہو گی اور جتنا کہو گی کھلا دوں گا. مجھے کچھ نہیں کھانا وانا، تم میرا سر مت کھاؤ. وہ اکتا گئی. میں جانتا ہوں تم خوش خوراک ہو، سب کے سامنے ایویں ہی ڈائٹنگ کی ایکٹنگ کرتی ہو، ورنہ راتوں کو کچن اور فریج کی ساری چیزوں کا صفایا تمہارا ہی کام ہے. اچھا اگر ایسا ہے تو پھر وہ ایک دم سے پرانی والی اینا بن گئی، لڑنے مرنے کو تیار. تو پھر یہ کہ تمہارے بچے جئیں. تم ہمیشہ اس موڈ میں نہیں رہ سکتی کیا؟ کوئی نہیں چرانے والا انہیں. اور سارے پرفیومز کی خوشبوئیں بھی غائب ہو گئیں. کیا اب تمہیں پرفیومز کی ضرورت؟ مجھے خوشبوؤں سے نفرت ہے زئی. وہ تلخ ہو گئی. لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا. سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، اور پہلے میری قسمت ایسی بھی تو نہیں تھی. میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی. زئی پریشان ہو گیا. یار کیوں کمرے میں برسات لا رہی ہو؟ باہر پہلے ہی صبح سے بارش برس رہی ہے. اچھا اب چلو میرے ساتھ، کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں. بارش میں لانگ ڈرائیو تمہارا محبوب مشغلہ ہے. وہ بادل ناخواستہ نیچے چلی آئی. بیجی اس کا متورم چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں. کاش وہ پہلے جیسی بن جائے، شوخ، چلبلی، شرارتی اور نٹکھٹ. یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو پتر. بیجی نے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے برابر جا بیٹھی. شزا نے جلدی سے چائے بنا کر کپ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور ایک پلیٹ میں برگر اور کچھ سنیکس رکھ دیے. یہ سب کھانا ہوگا پتر، بیجی نے جھٹ محبت بھرے لہجے میں چمکارا. اس کی آنکھوں کے گوشے پھر سے بھیگنے کو تیار ہو گئے. بیجی ہمارا لانگ ڈرائیو کا پروگرام ہے، اینا نے فرمائش کی ہے. زئی کی اس بات پر بیجی کھیل اٹھی، جبکہ اینا نے گھور کر دیکھا اس کے جھوٹ پر. میں نے کب کہا ہے؟ دیکھیں بیجی، آپ کے سامنے بن رہی ہے. اوپر اپنے کمرے میں میرے کان کھا لیے کہ ہر قیمت پر چلنا ہوگا. اگر نہیں یقین تو بے شک سندس سے تصدیق کر لیں. کیوں سندس؟ اینا کے کہنے پر ہی یہ پروگرام بنا رہے ہیں نا؟ زئی کی دائیں آنکھ بند ہوتے ہی سندس نے اس بات میں زور سے سر ہلا دیا. بیجی کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ذرا دیر باہر کو گھوم پھر لے، اس کا دھیان ہٹ جائے. یہی تو خواہش تھی ان کی. جب سے وہ اس در پر آن بیٹھی تھی ایک بار بھی تو باہر نہیں جھانکی تھی، اور نہ کہیں جانے کی گھومنے کی ضد کی تھی. ورنہ پہلے تو وہ نچلا تک بیٹھنا نہیں جانتی تھی. ہر وقت ہی آؤٹنگ کا کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دیے رکھتی، سب کو اپنے پیچھے لگائے رکھتی. ہاں ہاں، جانے کس کی نظر کھا گئی میری بچی کی شرارتوں کو. ایک سردہ بیجی کے لبوں سے خارج ہو گئی. وہ قطعی نہ جاتی اگر زئی نے بیجی کے سامنے اس کا نام نہ لیا ہوتا. اتنے دنوں بعد اس نے بیجی کو مسکراتی اور مطمئن دیکھا تھا، تو پھر وہ اپنے انکار سے کیسے انہیں دوبارہ رنجیدہ اور ملول کر دیتی. سب تیار تھے،
وہ بھی جانے کو اٹھی۔ اس ہولیے میں؟ زئی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہوا اس ہولیے کو؟ وہ چڑ گئی، اور زئی اس خیال سے کہ کہیں موڈ خراب ہونے پر وہ جانے سے ہی نہ انکار کر دے، خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ بنا کسی حجت کے اندر جم گئی۔ تو اب بتاؤ کدھر کا رخ کیا جائے؟ گاڑی برسی بوندوں میں سیاہ بھیگی کول تار سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ اینا نے ونڈ سکرین پر تیزی سے ادھر ادھر آتے جاتے وائپرز کو دیکھا اور کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا لیا۔ کتنی ہی بوندیں اس کے چہرے پر آن پڑیں۔ بتاؤ نا یار، کہاں چلے؟ میں بتاؤں؟ ہیرا نے اپنی خدمات پیش کرنا چاہی۔ جی نہیں، اگر آپ پاگل خانے چلنے کو کہیں گی تو کیا میں وہاں چلا جاؤں گا؟ زئی کے کورے جواب پر ہیرا نے منہ بنا لیا، جبکہ ککو نے لقمہ دیا۔ جاؤ یار، اپنی ہونے والی ان کو خفا کر دیا۔ آخر کب عقل آئے گی تمہیں؟ دیکھو ککو، اگر فضول بکواس کی تو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، ہیرا نے دھمکی دی۔ اور اگر نہ پھینک سکی تو؟ ککو نے پوچھا۔ تو یہ خود باہر چھلانگ لگا دیں گی، زئی نے شرارت سے کہا تو سب کی کھیکھی شروع ہو گئی، جبکہ ہیرا نے روحان سا ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ تبھی اینا نے اکتا کر برا سا منہ بنایا۔ دیکھو زئی، اگر کہیں چلنا ہے تو شرافت سے چلو، ورنہ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ پوچھ تو رہا ہوں اتنی دیر سے کہ کہاں چلوں۔ پہلے ایسا کرو، کسی کولڈ اسپاٹ سے آئس کریم لے دو، پھر اپنی مرضی سے جدھر چاہے لے چلو۔ اینا کے کہنے پر زئی نے مال روڈ پر ایک کولڈ اسپاٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ برستی تیز بارش نے اب رم جھم کی صورت اختیار کر لی تھی۔ زئی ویٹر کو بلانے کے بجائے خود 2-3 جستوں میں مطلوبہ جگہ پر جا پہنچا۔ پیچھے مسلسل کسی بات پر زور و شور سے بحث جاری تھی۔ اینا نے اکتا کر 1-2 لمحوں کو سامنے سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھا، پھر اپنے برابر رکنے والی سیاہ اکورڈ کی ڈرائیونگ سیٹ پر دلچسپی سے نگاہیں جما دی۔ کیسا بھاری وقت تھا، کیسے سیاہ لمحے تھے۔ وہ چپ چاپ دل پر گزرنے والے سارے طوفان برداشت کر گئی۔ خون کی حدتیں منجمد ہو گئیں۔ یہ چہرہ، اس کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ بے حد سرخ و سفید اور تر و تازہ چہرہ، اس چہرے کو کبھی اس نے دل میں رکھ کر پوجا تھا، لیکن اب… اینا نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جانے دل کے سمندر میں کیسے مد و جزر تھے، کیسی لہریں اور بھنور پیدا ہو رہے تھے۔ بے حد سجیلے بندے کو دیکھ کر اس کا بے سکون من بے کل سا ہو گیا۔ کچھ مغرور سا وہ بے حد خوبصورت انسان دل میں اترا چلا جا رہا تھا۔ اب باقی کیا رہا؟ اس کی آنکھوں میں بسے سارے روپہلے سپنے وقت اور قسمت نے نوچ ڈالے تھے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی، مگر کوئی چیز اسے اندر ہی اندر اکسا رہی تھی، بے چین کر رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ چہرہ دوبارہ کھو جائے، اسے جی بھر کے تو دیکھ لو۔ نہیں، وہ اب اس کے لیے مکمل اجنبی ہے، اور اجنبیوں کے لیے اس طرح فراق دلی سے نہیں سوچا جاتا۔ اس نے دل میں مچلتی خواہش کو سختی سے دبا لیا۔ او ہیلو اینا، پہچانا مجھے؟ مخصوص لب و لہجہ، دلکش انداز، شاندار سراپا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر بہت قریب ایستادہ بندے کی جانب دیکھا اور بے حد اجنبی انداز میں نظر انداز کر دیا۔ یہ میں ہوں اینا، مامون حیدر۔ وہ سخت ناراض تھی، اس کا تن من سلگ رہا تھا اور وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس شخص مامون حیدر نے کبھی اس کی توہین کی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس نے بغیر مروب ہوئے اجنبیت سے کہا، مگر اپنی توہین کے جیسے سارے بدلے چکا ڈالے۔ حیرت ہے، تمہاری یادداشت اتنی گئی گزری تو کبھی نہیں رہی، اور پھر میں آسانی سے بھلا دینے والی ہستی بھی نہیں ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹوں کے درمیان مخاطب تھا۔ خود پسند۔ اس کی پیشانی پر بیزاری کی لکیریں ابھر آئیں، سیاہ آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، جن میں کبھی اس شخص کے لیے پیار چھلکتا تھا، لیکن وہ گئے دنوں کی بات تھی۔ مجھ سے خفا ہو کیا؟ دیکھیں مسٹر، پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا سمجھ کر مخاطب ہیں، جبکہ میں آپ کو قطعی نہیں جانتی۔ دل سے کہہ رہی ہو؟ وہ چونک گئی۔ وہ دیر تک مسکراتا رہا۔ وہ چھوٹی سی بیوقوف سی نٹ کھٹ لڑکی پہلے اتنی تلخ تو نہ تھی۔ اس کی سیاہ پلکوں والی آنکھوں میں جھانک کر اس نے بہت کچھ کھوج لینا چاہا۔ بے ترتیب حلیے اور الجھے بالوں والی اس لڑکی میں اور یونیورسٹی والی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اتنے تضاد کی وجہ؟ مامون حیدر سب جان لینے کا متمنی تھا، لیکن اس کے کڑے تیور
اور جارحانہ انداز صاف بتا رہے تھے کہ سچویشن کے اعتبار سے اسے فی الحال خدا حافظ کہہ کر اپنے ایکارڈ کی جانب مڑ جانا چاہیے۔ اینا، یہ محترم کون ہے؟ تعارف نہیں کرواؤ گی کیا؟ پیچھے بیٹھی سندس نے اچانک اس کا کندھا تھپ تھپایا اور پھر واپس مڑتے مامون حیدر سے مخاطب ہوئی۔ یہ سراسر اخلاق کے خلاف ہے جناب کہ آپ محض ایک ہستی سے باتیں کر کے باقیوں کو نظر انداز کر کے چلے جائیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے مل کر آپ کو قطعی مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ جاتے جاتے دوبارہ پلٹ آیا۔ آپ لوگوں سے تعارف حاصل کرنا میری بھی دلی خواہش تھی، لیکن ان صاحبہ نے لفٹ ہی نہیں دی۔ تو چلیے یہ مرحلہ ہم خود طے کیے لیتے ہیں۔ ککو تعارف کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اینا اندر ہی اندر تل ملاتی رہی۔ پتہ نہیں یہ زئی کا بچہ آئس کریم لینے گیا تھا یا خود آئس کریم بنانے بیٹھ گیا تھا۔ مامون حیدر کی سب سے بے تکلفی اسے حد سے زیادہ کھلی۔ بھلا یوں اخلاق کے ڈونگرے برسانے سے فائدہ؟ اس مغرور سی ہستی کا موجودہ رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ مامون بھائی، ہمارے گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیں، ضرور آئیے گا۔ ایک تو یہ سندس کی بچی ہر ایک سے رشتہ استوار کر لینے میں ماہر ہے۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ مامون حیدر مستعدی سے اس کی جانب پلٹا۔ اینا نے ناک بھون چڑھا لی، ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور قدرے رونت سے بولی، اس وقت کی پرابلم محض آپ ہیں، کب ٹلیں گے؟ وہ خوبصورت سا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اگر آپ گھر آنے کی دعوت دیں تو؟ کس خوشی میں؟ اس نے تیکھے پن سے پوچھا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات کی خوشی میں، مامون حیدر خوش دلی سے بولا۔ خوبصورت آنکھوں کی سیاہ پلکوں کی لرزش نے اسے خامخواہ سے بے چین کر دیا۔ وہ کوئی کرارا سا جواب دے کر حضرت کی طبیعت صاف کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی زئی آئس کریم کے کپ اٹھائے آن پہنچا۔ اس کا پارا چڑھ گیا۔ بہت جلدی آ گئے، ذرا 2-4 گھنٹے مزید لیٹ ہو جاتے۔ اچھا تو پھر پکڑو یہ کپ، میں خواہ ایسن سے پیچھے چھڑا کر آیا۔ زئی کی باچیں پھیلانے پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ رات بڑی پرسکون تھی، طوفان کے بعد ٹھہراؤ تھا۔ اینا ٹھنڈی یخ جالیوں سے گال چپکائی کھڑی رہی۔ وہ اس کو دل سے، زندگی سے اور ہر احساس سے نکال پھینکنا چاہتی تھی، اور شاید کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن آج اسے دیکھتے ہی احساس جاگا کہ وہ تو روئے روئے میں آباد ہے۔ اس کے وجود میں دور دور تک کسی بوڑھے درخت کی جڑ بن کر پھیلا ہوا ہے، اور وہ اسے اپنے وجود سے نکال پھینکنے پر 1% بھی قادر نہیں۔ اس نے بھیگی پلکوں کی جھالر اٹھائی اور سرے مچگاں ٹکے ستارے ٹوٹ کر ہاتھ کی پشت پر آن گرے۔ اس سنگ دل کا بے دل رویہ ابھی تک اس کی یادوں کے گنبد میں مقید تھا۔ پہلے اسے خود پر کنٹرول نہیں تھا، مگر اب اپنے آپ پر کنٹرول کا سلیقہ آ گیا تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت اس کے لیے کتنا غیر اہم ہو چکا ہے۔ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، وہ اس کی کسی خوبی سے امپریس نہیں، اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں، ذہن میں کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالی اور بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سوچ اور حقیقت میں کتنا تضاد تھا۔ محبت کا رشتہ جنم جنم کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے بے کل ہو کر نرم گرم تکیے میں منہ گسیڑ لیا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگتے رہے۔ اس سنگ دل کا چہرہ اسے بے چین کرتا رہا۔ وہ قصے، وہ ماضی، وہ ادھورے خواب، اس نے اپنا آپ تہوں میں چھپا لیا تھا، لیکن اس بندے کے دوبارہ چلے آنے پر جیسے ساری تہیں کھل گئیں۔ سو گائز، آج کے 3rd ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اینا اور مامون حیدر کا ماضی کیا ہے، اور یہ بھی کہ مامون حیدر اینا کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ ماضی کے یہ پردے اگلی ایپیسوڈ میں اٹھیں گے۔ اگر آپ کو یہ 3rd ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بآسانی دستیاب ہو سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔